अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हमारे शेख इरफान भाई के लिए दो खुशी के मौके हैं कि अनकरीब इंशाअल्लाह उनकी साहबजादी और माशाअल्लाह हमारे नवीद भाई के साहबजादे उमैर नवीद की इंशाअल्लाह शादी होने वाली है। अल्लाह इस शादी को खाना आबादी फ़रमाए, ज़ौजैन को, दोनों ख़ानदानों को आपस में प्यार मोहब्बत और उल्फत से रहना नसीब फ़रमाए, हासदीन के हसद से बचाए, बदनज़रों की बदनज़री से बचाए, शादी के अगले मामलात गुनाहों से बचकर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और माशाअल्लाह ये घर भी शेख इरफान साहब ने बताया कि अनकरीब वो यहाँ अल्लाह ने चाहा तो शिफ्ट होंगे। अल्लाह ये घर भी इनके लिए बरकतों वाला, रहमतों वाला और आफ़ियत वाला बना दे। अल्लाह से हमेशा ये दुआ करते रहें कि मौला दुनिया में घर दे दिए हैं, हमें जन्नत के घर से महरूम ना फरमाना। अल्लाह जन्नत में खैर वाला, आफ़ियत वाला और काश आका के मोहल्ले वाला घर नसीब हो जाए। अल्लाह की रहमत से जन्नत तो मिलेगी इंशाअल्लाह, ए काश मोहल्ले में जगह उनके मिली हो। सोसाइटी होती है ना, आप कहते हैं मैं उसके मोहल्ले में रहता हूँ, उसके पड़ोस में रहता हूँ वो बड़ी पर्सनैलिटी भी हमारी सोसाइटी में रहती है, लोग तारुफ करवाते हैं, हाँ हाँ मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ वो भी रहता है। खुश नसीब तो वो होगा जो वहाँ रहे जहाँ का रहते हैं, वहाँ रहे जहाँ हसनैन करीमैन का घर हो, वहाँ रहे जहाँ चार यार रहते हों। आप सोचे तो सही, सारी ज़िंदगी जिसने नबी पाक का नाम लिया हो, जिसने सिद्दीक़ अकबर के तराने सुने हों, जिसने हज़रत उमर का जिक्र सुना हो, मौला अली से वालेहाना प्यार किया हो, सैयदना उस्मान गनी के सखावत के वाक़यात पढ़े हों, हसनैन करीमैन की सुभान अल्लाह खूबसूरत सीरत बार बार सुनी हो, तो कितना शौक़ है उनसे मिलने का। हैं सारी ज़िंदगी जिनके नगमे गुनगुनाए हैं, हम उनका दीदार होगा जब उनको देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें आफ़ियत के साथ, खैर के साथ, इन अजीम हस्तियों के साथ जन्नत में जाना नसीब फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कहे सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने अपने ऊपर रहमत के 70 दरवाजे खोल लिए। उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी जाएगी, उससे बुग़्ज़ ना रखेगा मगर वो कि जिसके दिल में निफाक होगा। यानी एक दुरूद पाक के बेनिफिट्स देखें कि दुरूद पाक भी बड़ा मुख्तसर है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 70 रहमत के दरवाजे भी खुल गए और अल्लाह दुरूद पढ़ने वाले की मोहब्बत लोगों के दिलों में भी डाल देगा। यानी मैं और अगर आप चाहते हैं कि लोग हमसे मोहब्बत करें, हम हर दिल अजीज़ हो जाएं, तो दुरूद पाक को अपना विरद बनाइए। ये कमाल का वजीफ़ा है, रहमतें ऐसी बरसती हैं। एक हदीस पाक है कि जो अल्लाह प्यारे आका इस्लाम फरमाते, जो एक बार दुरूद पाक पढ़े अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं और उसके 10 दर्जात बुलंद होते हैं। एक बुजुर्ग थे, वो कहीं सफ़र पर जा रहे थे, जंगल में थे, बड़ा खौफ था कि दरिंदे भी हैं, जानवर भी हैं, हमला कर देंगे। तो उन्होंने हदीस पढ़ी हुई थी कि एक दुरूद पर 10 रहमतें हैं। कहने लगे जब मैं दुरूद पढ़ूंगा और 10 रहमतें नाजिल होंगी तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, मुझे कौन हाथ लगा सकता है। उन्होंने दुरूद पढ़ा और सो गए। सुबह उठे तो सामान भी सलामत, खुद भी सलामत। तो लोगों ने कहा आप ये जंगल में रात गुजार ली, आपको कुछ हुआ नहीं? कहा जब नबी पाक ने फरमा दिया है कि हर दुरूद पर 10 रहमतें हैं, जब अल्लाह करीम की 10 रहमतें मेरे साथ है, फिर मेरा बाल कौन बीका कर सकता है। अच्छा, ये एक तो दुरूद पाक की फजीलत समझ आ रही है, दूसरा उससे एक और खूबसूरत बात ये समझ आ रही है कि वज़ाइफ, दुआ, तावीज़, इन तमाम चीज़ों के पीछे जो बेसिक है ना, मकबूलियत की जो बेसिक है वो यकीन है, वो एतकाद है। आप यकीन से वजीफ़ा पढ़ें, आप यकीन से दुरूद पढ़ें, आप यकीन से दुआ करें, फिर नतीजा मिलता है। उलमा फरमाते हैं, बल्कि आला हज़रत सय्यदी आला हज़रत ने लिखा कि जो ये सोच कर दुआ कर रहा है कि पता दुआ इबादत का मग़ज़ है, सिर्फ इबादत नहीं, इबादत का भी मग़ज़ है। अद्दुआओ सिलाहुल मुमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। हमारा यही तो प्रॉब्लम है, हम सबसे बात करते हैं, हम रब से बात नहीं करते। आज मैं आपको कहूँ जरा प्राइम मिनिस्टर से बात कराएं, आपका मेरे पास कौन सा नंबर है उनका, टाइम लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, इतना आसान नहीं। अच्छा जनाब सदर से बात करा दे, फला मुल्क के सदर से करा दे, इट्स नॉट दैट ईजी। अच्छा टाइम मिल भी गया तो कोई अपॉइंटमेंट लेगा, कोई सेक्रेटरी होगा, कोई टाइम लिमिट होगी, भाई 5 मिनट है, 2 मिनट 4 मिनट की मुलाकात होगी आपकी, ये बात हो सकती है, दैट्स इट। दुनिया के बड़े लोगों से बात करनी है तो अपॉइंटमेंट चाहिए, सेक्रेटरी बीच में होगा, अगर ज़बान मेरी उसकी अलग है तो मुझे बीच में ट्रांसलेटर भी चाहिए। मगर जिसने सारी कायनात बनाई है उससे बात करने के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, कोई ट्रांसलेटर नहीं चाहिए, कोई सेक्रेटरी बीच में नहीं है, बल्कि कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। क्यों? मौला अली से पूछो दुआ क्या है, कहते हैं जब मेरा जी चाहता है
اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں۔ واٹ از قرآن؟ کلام اللہ ہے نا، اللہ کا کلام ہے۔ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں فیل کریں اللہ بات کر رہا ہے آپ سے۔ اور جب آپ کو اللہ سے بات کرنی ہے، نو سیکرٹری، نو اپوائنٹمنٹ، نو ٹائم لمٹ، ٹاک واٹ ایور یو وانٹ ٹو ٹاک، جتنی بات کرنی ہے بات کرو نا اللہ سے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ پھر بھی نہیں کرتے، دنیا بھر کو بتاتے ہیں میرا یہ مسئلہ ہے، میں اس پرابلم میں ہوں، میں اس مشکل میں ہوں۔ اللہ کو بتایا، اور کس طرح بتایا؟ امام صاحب دعا کرتے ہیں، ہم کھڑے ہو کے نکل جاتے ہیں۔ دعا کرتے وقت کبھی منہ ادھر ہے، کبھی ادھر ہے، دھیان ادھر ہے۔ کسی منسٹر، کسی بڑی شخصیت کے پاس اپنی فائل لے کر جائیں، کتنا فوکس ہوتا ہے، اور اللہ سے مانگتے ہوئے کوئی فوکس نہیں۔ اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ ہاں، دل سے مانگو پھر دیکھو کیسے عطا فرما۔ اچھا کمال دیکھیں، ہم دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں، دنیا والوں کا تو اصول یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے ایک دو بار مانگ لینا، اپنا قریبی پکا دوست بھی ہونا، پہلی بار تو شاید مدد کر دے، دوسری بار ہم جائیں نا یار وہ دوبارہ مدد کر دو، کیا پہلی والی کا کیا ہوا، وہ پہلے پیسے کہاں گئے، یعنی پہلے تو سوال کرے گا ہم سے، تیسری بار مانگنے جائیں تو دل میں کہے گا لگتا ہے اس کی عادت ہو گئی ہے، چوتھی بار تو نمبر بھی میرا بلاک ہو جائے گا۔ یہ ہے دنیا کہ جس سے مانگو تو مانگنے والا برا لگتا ہے، اور اللہ کی شان دیکھو، فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ جو جتنا مانگتا ہے اللہ اتنا پسند فرماتا ہے، بلکہ جو نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہو جاتا ہے۔ لوگ یعنی آپ چینج دیکھیں نا، دنیا والے میرے اور آپ کے مانگنے سے ناراض، اللہ مانگنے پر راضی، پھر بھی دنیا والوں سے مانگے اللہ سے نہ مانگے۔ سوچے کتنی بڑی محرومی ہے۔ اور آپ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں نا، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ کنیکٹڈ کون ہوگا اللہ پاک سے، مگر قدم قدم پر دعائیں مانگی، قدم قدم پر اللہ سے مانگا۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا کتنا مانگا اللہ سے، کتنی دعائیں۔ اب آپ غور کریں، پیارے آقا کی سیرت پڑھیں تو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا یاد ہوں گی آپ میں سے کئیوں، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سرما لگانے کی دعا، پانی پینے کی دعا، سونے کی دعا، جاگنے کے بعد دعا۔ اٹ مینس ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ نبی پاک ہر قدم پر اللہ سے بات کر رہے ہیں، ہر قدم پر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ سچ بتائیں صبح سے رات ہو گئی ہے، میں نے آج کتنی بار اللہ سے بات کی ہے، کتنی بار مانگا ہے، پریشان ہوں میں، مسائل ہیں، مگر شیطان مجھے رب سے بات نہیں کرنے دے رہا۔ واٹ از دا ہرڈل بٹوین می اینڈ مائی اللہ؟ سوچو نا، کوئی تو وجہ ہے۔ حالانکہ یہ ہمیں بچپن سے پتا ہے کہ پیارے آقا قدم قدم پر دعائیں مانگ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے حبیب ہیں، ان پر تو ہر وقت رحمت برس رہی ہے۔ میں تو پہلے ہی گناہگار، پہلے ہی خطا کار، پہلے ہی انبار ہے گناہوں کا، مجھے تو معافی بھی اللہ سے مانگنی ہے، راضی بھی رب کو کرنا ہے، پھر اللہ سے اپنی تمنائیں بھی قرض کرنی ہے، مگر دعا نہیں کرتے۔ یہ آج ایک درود پاک کی فضیلت سمجھا سب کیا سمجھا گئی کہ یقین قلب کے ساتھ، اس کو فل کنیکٹیوٹی کے ساتھ، آپ کے تمام جذبات کے ساتھ جب آپ اللہ سے بات کریں گے نا، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی خوب دل سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا سے محبت کر لیں، یقین کریں۔ ہاں، دعا کو پہلے تو عبادت سمجھیں۔ ہم سمجھتے ہیں نماز پوری ہو گئی اب چلو بھائی اجتماع ختم ہو گیا اب دعا میں بعد میں شرکت، نہیں، دعا خود بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور میرا مسئلہ بھی حل دعا سے ہوگا انشاءاللہ۔ پھر اب تو بڑا مہینہ آنے والا، کچھ دنوں کے بعد تو سبحان اللہ وہ مہینہ ہے، سارا سال میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ سن لے، اللہ پکار رہا ہوں مان لے، اے اللہ عطا فرما دے، سارا سال میں کہتا ہوں۔ اور حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمان سے صدا لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی رزق کا سوالی اسے رزق عطا کیا جائے۔ سوچئے تو صحیح، ادھر سے آفر ہے، مگر رمضان کی راتیں بھی ضائع کرتے ہیں لوگ، کوئی کرکٹ کھیلتا ہے، کوئی تاش کھیلتا ہے، کوئی دوستوں میں گھوم پھر رہا ہے، تراویح ضائع ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایک عجیب فینومینا بن گیا، مطلب افسوس ہوتا ہے رمضان میں نوجوانوں کو یا آج کل لوگوں کو بات کرتے سنتے ہیں نا تو آپس میں ڈسکشن کیا ہو رہی ہے، ہاں بھائی آج تراویح، آج افطار کہاں کرنا ہے، ہاں بھائی سحری کا کیا پلان ہے، ارے بھائی کوئی اور پلان کی بھی بات کر لو، کھانے پینے کی بات کرنی، کوئی یہ تو کہے تراویح کہاں پڑھنی ہے، درس قرآن کہاں ہے، دعا کہاں جا کر کرنی ہے، تہجد کہاں پڑھنی ہے۔ رمضان تو عبادت کروانے آ رہا ہے ہمیں، مگر رمضان میں بھی شیطان نے ایسا دماغ بنا دیا کہ بس کھانا پینا، افطار پارٹی، سحری، ڈنر، رات گزارنی کہیں نہیں۔ رمضان میں ایٹ اینی کاسٹ میں نے اور آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایک ایسی دعا ہے، دعا کی بات چل رہی ہے نا، ایک ایسی دعا بھی ہے جو ڈرانے والی ہے۔ ہاں، وہ ڈرانے والی دعا کیا ہے کہ وہ دعا کی ہے جبریل امین نے۔ Who was جبریل امین؟ Who is جبریل امین؟ فرشتوں کے سردار، لیڈر آف اینجلز۔ اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ جو رمضان کو پائے
اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے. ایک تو جبریل امین کی دعا, اور اس پر مہر آمین کی مہر کس نے لگائی؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کے حبیب آمین کہہ رہے ہیں. کوئی شک ہے اس دعا کی قبولیت میں؟ جبریل دعا کریں اور نبی پاک آمین کہ یہ دعا تو قبول ہے. اب میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے کہ رمضان کیسے گزارنا ہے. یار رمضان میں بخشے نہیں گئے نا تو مارے جائیں گے. آپ تو سوچ لیں کہ رمضان کیا ضائع کرنا ہے. رمضان میں لوگ عجیب عجیب ماحول, اللہ والے ہیں جو ماشاءاللہ رمضان کو خوب عبادت میں گزارتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان نصیب بھی فرمائے, پورے روزے رکھنا نصیب فرمائے, ساری تراویح پڑھنا نصیب فرمائے, اور پھر رمضان میں اپنی مغفرت کروانے کی بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان کی بات ہو رہی ہے, رمضان ماہ نزول قرآن بھی ہے. رمضان سے قرآن سے مضبوط دوستی کریں. قرآن کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے. قرآن کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے. قرآن میں واقعات کیوں آئے, واٹ از دا ریزن, کیوں اتنی ساری سٹوریز ہیں؟ اس لیے ہیں کہ پچھلی قوموں کے واقعات ہم پڑھیں اور دیکھیں کہ ان قوموں نے کیا مسٹیکس کی, ہم نہ کریں. انگریزی کا ایک مقولہ ہے نا, ڈو ناٹ ٹرائی ٹو انوینٹ ویل اگین بیکاز ویل از آلریڈی انوینٹڈ. پہیا دوبارہ ایجاد کرنے کی کوشش نہ کرو, وہ پہلے ایجاد ہو گیا. کچھ اور کرو, پہیے سے کچھ کام کرو. بزرگ کیا کہتے ہیں, یار ہمارا تجربہ تھا, ہم نے کاروبار میں یہ مسٹیک کی, تم مت کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. فلاں بندے کو ادھار مت دینا, میرے بھی کھا گیا تھا. تجربہ یہی ہوتا ہے نا, یہ والی اس جگہ پر یہ ان دنوں میں یہ آئٹم مت خریدنا, مہنگی ہو جائے گی یا سستی ہو جائے گی, نقصان ہو جائے گا. عقل مند لوگ پچھلے لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہوتے نہیں, بھائی ان کو نقصان ہوا تھا میں بھی یہی کروں گا, اور جب نقصان ہوتا پھر کہتے ہیں ہاں یار وہی ہوا جو کہہ رہے تھے. قرآن میں یہ واقعات اس لیے آئے کہ پچھلی قوموں نے جو مسٹیکس کی تم نہ کرنا. اللہ نے عذاب بھیجا, ان کو تباہ و برباد کر دیا. ایسی ایک قوم حضرت داؤد علیہ السلام کی, 70,000 لوگ تھے اور یہ لوگ مچھیرے تھے. اچھا, اب بڑے ویل آف تھے, مچھلیاں پکڑتے تھے, پیسے بھی تھے, عیش والی زندگی گزر رہی تھی. اب ان پر ایک امتحان آیا. اللہ کی طرف سے آرڈر آیا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا, سیٹرڈے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں. اچھا, اب اللہ کی شان دیکھیں, مفسرین لکھتے ہیں سیٹرڈے والے دن مچھلیاں آتی بھی زیادہ تھیں, باقی دنوں میں ان کو کوشش کرنی پڑتی تھی سمندر میں جا کے. سیٹرڈے کو کنارے پہ مچھلیاں نظر آ رہی ہوتی تھی. یعنی شیطان جو ہے ٹیسٹ تھا نا, امتحان تھا. آج بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ٹیسٹ ہوتا ہے. اللہ والے نیک ہوتے ہیں, یعنی حرام روزی کاروبار کرتے کرتے آفر آتی ہے, تھوڑا سا ہی جھوٹ بولنا ہے, تھوڑا سا ہی غلط پرنٹ کرنا ہے, نام میڈ ان فلاں لکھ دو, تھوڑی ملاوٹ کرنی ہے, تھوڑی رشوت دینی ہے, باقی پیسے بہت. یہی تو امتحان ہے کہ پیسہ حرام کا بڑھ کر آ رہا ہے, آپ اس کو اوکے کر رہے ہیں, اس امتحان پہ رک رہے ہیں. اور یہ صرف پیسوں میں نہیں آتا, بہت ساری گناہوں کی عادت, برائی کا کوئی آفر آ جاتی ہے, نوجوان کو حرام کام کی کوئی آفر آ جاتی ہے. اب اصل کمال ہے نا کہ نہیں, اللہ کی رضا کے لیے میں نے رکنا ہے. ہاں یاد رکھیے, کمال یقیناً گناہ سے بچنا بڑی بات ہے, مگر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بندے کو گناہ کا موقع ملے, اس کے سامنے گناہ ہو, کوئی رکاوٹ نہ ہو, اور بندہ اللہ کے لیے رک جائے. اللہ کو بندہ بڑا پسند ہے. ایک حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے, 7 وہ قسم کے لوگ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن ملے گا, ان میں ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو منصب و جمال والی عورت حرام کام کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ہاں, اصل امتحان یہ ہے کہ آپ کو آفر ہے, گناہ کی آفر ہے, اور آپ کہیں میں رب سے گناہ کا موقع ہی نہیں ملا, گناہ نہیں کیا. ویسے تو میں ایک مشورہ بھی دوں گا, اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے یہ دعا کرو, یا اللہ مجھے موقع بھی نہ ملے. موقع نہ ملنا بھی نعمت ہے, میں تو سمجھتا ہوں آج کے دور میں. لیکن لوگ کہتے ہیں میں اس علاقے میں جا رہا ہوں, دوستوں میں بیٹھتا ہوں, میں بڑا پکا ہوں, وہ کرتے ہیں گناہ, میں نہیں کرتا. نہیں بھائی, ایسا امتحان مت لینا اپنا. شیطان بڑوں کو بہکا گیا. لیکن یہاں کیا ہوا کہ اب امتحان تو آ گیا. اب اس قوم کے 2-3 گروہ بن گئے. ایک گروہ نے کہا نہیں بھائی, یہ تو اللہ کا حکم ہے, ہم نے بالکل نہیں کرنا سیٹرڈے کو شکار. ایک قوم کو شیطان نے ہیلا سجایا کہ ایسا کرو, سیٹرڈے کو مچھلیاں کافی آ رہی ہیں اور شکار کا منع ہے, نالیاں بناؤ اور حوض بناؤ, ہفتے کو ساری مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی, حوض بند کر دینا, اتوار کو نکال لینا, شکار تو اتوار کو ہوگا. شیطان نے شیطانی ہیلا انہیں سکھایا. حالانکہ لاجیکلی بھی دیکھیں تو یہ شکار ہفتے کا ہی ہے نا. آپ نے مچھلیوں کو حوض میں قید کر لیا, قید تو کر لیا آپ نے, شکار تو کر لیا, مگر وہ انہوں نے پیسے بہت تھے, مچھلیاں پکڑنی تھی, شیطان کی بات میں آ گئے. 12,000 لوگوں نے کام کرنا شروع کر دیا. باقی لوگوں نے کہا یہ غلط لوگ ہیں. ایک قوم نے تو کہا بھائی ہمیں تو ان سے تعلق بھی نہیں رکھنا, دیوار لگا دی بیچ میں, بہت بڑی دیوار بنا دی, ہم الگ تم الگ. حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ہزاروں لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. سمجھایا, مان نہیں رہے. آپ نے ان کی ہلاکت کی دعا فرمائی. ایک دن کیا ہوا صبح کہ جو 12,000 لوگ دیوار کے اس طرف تھے, وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی, نہ بچوں کی آواز, نہ عورتوں کی آواز, پن ڈراپ سائلنٹ.
یہ لوگ کہنے لگے کہ برابر والوں کو کیا ہوا, کوئی آواز نہیں آ رہی. دیوار کو پھانگ کر جب اوپر پھلانگ کر دیکھتے ہیں تو چیخیں نکل گئی لوگوں کی کہ وہ 12,000 لوگوں کے چہرے بندر کے چہرے بنا دیے گئے, مسخ کر دیا گیا ان کے چہروں کو. سورہ بقرہ میں تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے. اب یہ لوگ پریشان ہوئے, دروازہ کھول کے اندر جاتے ہیں تو وہ بندر جو تھے نا وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچان رہے تھے, کیونکہ چاچا بھی تھے, ماموں بھی تھے, کزنز بھی ہوں گے, تو وہ دوڑ کے اپنے رشتہ داروں کے پاس آئے, کپڑے سونگتے تھے, روتے تھے, مگر بتا نہیں پاتے تھے کہ میں کون ہوں. اور یہ رشتہ دار پہچان نہیں پا رہے تھے کہ ان میں سے میرا رشتہ دار کون ہے. 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر وہ سارے کے سارے مر گئے, ایک بھی بچا نہیں اس میں سے. کچھ لوگ یہ تھیوری بیان کرتے ہیں کہ اسی قوم کی بندر جتنے بھی دنیا میں وہ اسی قوم سے ہیں, تو یہ درست نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں اللہ نے جب بھی جس قوم پر عذاب نازل کیا نا, کبھی اس کی نسل باقی نہیں رکھی, کچھ بھی بچا نہیں اس میں سے. مگر قرآن کا یہ واقعہ ہمیں درس کیا دے رہا ہے؟ 2 مین پوائنٹ سیکھنے ہیں. بڑی تعداد میں یہاں بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں. انہوں نے کیا غلطی کی؟ انہوں نے حرام کمایا. اللہ نے منع کیا تھا, اللہ کے نبی نے منع کیا تھا, نہیں مانے اور حرام کمایا, برباد کر دیے گئے. آج بھی لوگوں کو سمجھاتے ہیں مت کرو, لیکن کہتے ہیں سبھی تو کر رہے ہیں. حرام کوئی کما رہا ہے, کوئی جھوٹ بول کے کما رہا ہے, کوئی بلاوٹ کر کے کما رہا ہے, کوئی رشوت دے کے کما رہا ہے, کوئی سود کا کاروبار کر رہا ہے. پوری جناب امپائر کھڑا کر دیا سود پر. حالانکہ حدیثوں میں واضح موجود ہے کہ سود کا کام کرنے والا ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ کی. یار اللہ سے جنگ کر کے کون جیت سکتا ہے؟ اس نے برباد ہی ہونا ہے. تو زندگی کا ایک فارمولہ بنا لیں. جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں خود بھی فارمولہ بنایا, اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے حرام نہیں کمانا ہے. ہاں یہ تھوڑا فیصلہ مشکل ہوتا ہے, مطلب بلیو کریں, یقین کر لیں. ایک جملہ آپ نے بچپن سے بہنے اور آپ نے سنا ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا, جو نصیب میں نہیں تو وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا مجھے. اب انتظار تو کریں, آپ کو جو ملنا ہے وہ حلال سے ملنا ہے. آپ جلدی کر کے حرام کی طرف چلے جاتے ہیں جو جاتا ہے. کئی بار یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایک بار نماز پڑھنے گئے. اپنا لباس ایک بندے کو پکڑایا کہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. واپس آئے تو بندہ غائب, لباس لے کے چوری کر کے چلا گیا. مولا علی کو بڑا افسوس ہوا. تھوڑا آگے گئے تو وہی لباس, جنگی لباس تھا, ایک دکان پہ ٹنگا ہوا تھا. آپ نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ کہا ابھی ایک بندہ بیچ کر گیا ہے. کہا کتنے کا بیچا؟ کہا 2 درہم کا. مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے 2 درہم اس کے لیے حلال کے رکھے تھے. میں نے نیت کی تھی میں نماز پڑھ کے واپس آؤں گا تو اس بندے کو اس لباس سنبھالنے کے تحفے میں 2 درہم دوں گا. وہ حلال تھے, جلدی کی, چوری کی, وہی 2 درہم حرام سے کما لیے. تو یہ ادھر بٹھا لیں کہ جو آپ کو مل رہا ہے نا یہ حلال ہی تھا, اللہ نے حلال ہی لکھا ہے سب کے لیے. ہم جلد بازی کر کے کہ نہیں یار پیچھے رہ جاؤں گا, اتنی بڑی سوسائٹی میں گھر کب بنے گا, نئی والی گاڑی کیسے لوں گا, برابر والا تو آگے بڑھ گیا, اس کی 2 فیکٹریاں لگ گئی, میں پیچھے. اس ریس سے نکل جائیں. اگر کوئی کسی وجہ سے آگے بڑھ رہا ہے وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. ہاں یہ بھی مجھے تھرمامیٹر نہیں لگانا کہ حلال کما رہا ہے حرام کما رہا ہے. مجھے کس نے آڈٹ پہ بٹھایا ہے بھائی کہ میں لوگوں کی بیلنس شیٹ چیک کروں کہ وہ حلال کماتا ہے حرام, وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. مجھے میرا جواب دینا ہے, میں نے حرام نہیں کمانا, کیونکہ حرام روزی اتنا شدید گناہ ہے. آپ سوچیں کہ حرام کمانے والے کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی ہے. اگر میں بھی تھوڑی دیر پہلے دعا پر بات کر رہا تھا, میرا اور رب کا کنیکشن ہی ڈسکنٹینیو ہو جائے تو کیا فائدہ اس روزی کا. مولا علی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا, بڑا رو رہا ہے, بڑا گر گرا رہا ہے, بال بھی بکھرے ہوئے. یا اللہ یا اللہ. حضرت موسیٰ تو اللہ سے بات کرتے تھے نا, کہ یا اللہ یہ اتنا رو رہا ہے اس کی دعا قبول کر. ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. کہ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا موسیٰ جو یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے, جو کماتا ہے وہ حرام ہے, جو پہنا ہے وہ حرام ہے. اب بتاؤ نا, اگر میرا رب ہی مجھ سے ناراض ہو جائے, میری دعائی قبول نہ ہو. میں کیلکولیشن ویسے پیش کرتا رہتا ہوں, اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے بات. ویسے ایک بات بتائیے, دلچسپ بات ہے, ماشاءاللہ اللہ پاک نے نوازا ہے کافی لوگوں کو. آپ نے جتنا آج تک کمایا یا کما رہے ہیں, اپنی ذات پہ کتنے پیسے خرچ کیے؟ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے, وہ تو بہت ہی خرچ کرتے ہیں ہمارے. میں آپ کی بات کر رہا ہوں, اپنی میری باڈی پر. ہم تو یار اتنے کپڑے بھی نہیں خریدتے جتنے گھر والے خریدتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میری کیلکولیشن ہے, مے بی آئی ایم رانگ, 5%. انسان اپنی زندگی میں اپنی ذات پر, مرد جو کمانے والا ہے وہ مشکل سے 5% اپنی پوری کمائی کا خرچ کرتا ہے. میں وہ بھی زیادہ بول رہا ہوں, جن کے پاس بہت زیادہ وہ حساب کرے گا تو 5 بھی بہت ہو جائے گا, ٹھیک ہے. 1%. چلو کوئی شوقین بیٹھا ہوگا برانڈیڈ پہننے والا, وہ چلو 10% کر لو گے, اس سے زیادہ نہیں. باقی بچے بیوی بچے خرچ کر جاتے ہیں 25-30%, 40-50-60% تم چھوڑ کے مرتے ہیں. دنیا کا یہ نارملی فارمولا ہے. میں اب نارملائز بات کر رہا ہوں, بڑا جملہ بڑا اہم کہنے جا رہا ہوں, جو پک کر لیں گے نا زندگی بھر یاد رہ جائے گا.
100 کمائے 5 خرچ کیے اپنے اوپر، جواب پورے 100 کا دینا ہے. اگر یہ جملہ یاد کر لو گے نا، اپنے اوپر کتنے خرچ کروں گا 5، کمائے کتنے 100، غلط کمائے تو پورے 100 کی مار پڑے گی. میں کیوں مار کھاؤں بھائی؟ میں کماؤں، میرے بعد سب موج کریں، اور 100 کی مار میں کھاؤں؟ یہ کون سی عقل بندی ہے؟ میں اپنے اوپر خرچ کر رہا ہوں اور باقی سارے لوگ موج. ہاں ایسا نہیں ہوگا قیامت کے دن بندہ کہ یا اللہ باقی تو میں نے خرچ ہی نہیں کیے، میرا تو 5% کی مار مجھے، باقی بچوں بیوی کو. بچے تو کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ ہم نے کب کہا تھا حرام کما کے آنا؟ ہمیں تو باپ لا کے دیتا تھا، ہم اڑاتے تھے، ہم مزے کرتے تھے. ہاں یہ ساری شاپنگ ہے، یہ ساری چیزیں، سب کا جواب اس کو دینا پڑے گا جس نے غلط کمایا ہوگا. میں کیوں مار کھاؤں بھائی؟ عقل مند وہ ہے کہ جب میں نے اپنی ذات پر 5% مشکل سے خرچ کرنا ہے، پورے 100 کی مار کھاؤں. اس کا ایک ہی حل ہے کہ 100 کا 100 حلال کماؤ. وہ تھوڑا بھی ہوگا وہ برکت والا ہوگا، وہ رحمت والا ہوگا، وہ عافیت والا ہوگا. ایزی کمنگ ایزی گوئنگ ہوتا ہے. اگر آپ کو بہت جلدی جو پیسے لوگ کما رہے ہوتے ہیں، وہ حرام سے کما رہے ہیں، جوئے سے کما رہے ہیں، جس سے بھی کما رہے ہیں، جاتا بھی ایسے ہی ہے. ہاں کبھی رشوت، کبھی بیماری میں چلا جائے گا، کبھی جناب آگ لگ جائے. اللہ پاک حفاظت فرمائے ہمیں، اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچائے. حلال فقط یہ سورہ بقرہ کا واقعہ اعلان کر رہا ہے کہ جو اللہ نے منع کیا وہ نہیں چاہیے مجھے. دوسری بڑی اہم بات اس واقعے سے سیکھنے کو ملی، شیطانی ہیلے، شیطانی پلاننگز، یہ بڑی آج کل بھی چل رہی ہیں. نہیں جناب یہ کون کہتا ہے انٹرسٹ ہے؟ سود نہیں ہے، یہ تو پروفٹ ہے، یہ تو انٹرسٹ ہے، یہ تو جائز ہے. دماغ میں الگ الگ پیکنگ کے ذریعے سود آ رہے ہیں، موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے الگ الگ کمپنیاں کوئی نہ کوئی اسکیم لے کر آ جاتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں یار یہ کہہ رہا ہے نا نہیں ہوگا. یہ کیسے کہہ سکتا ہے بھائی؟ آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا سود ہے نہیں ہے؟ کسی مفتی صاحب سے پوچھا آپ نے؟ کسی عالم دین سے مشورہ کیا آپ نے؟ نہیں. اب بدقسمتی ہے، بولتے ہوئے بھی شرم نہیں مطلب شرم آ رہی ہے کہ ایسے بھی لوگ آئے ہیں سوشل میڈیا پہ جو کہتے ہیں آج کل جو شراب ہے یہ شراب ہی نہیں ہے، یہ تو الکوہل ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ ذرا سوچیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ لوگوں کو شراب پہ لگا رہے ہیں. یہی تو شیطانی ہیلے ہیں نا. اچھا نہ جانے کتنے نوجوان اس کو صحیح سمجھ لیں گے، حالانکہ ان کے لیے بھی غلطی ہے کہ وہ پہلے کسی صحیح مفتی سے رابطہ تو کریں. صدیوں سے جو لوگ شراب کہتے رہے، چند لوگ آ کر اس کو، اچھا پردہ تو جناب دل کا پردہ ہوتا ہے. نارملائز کیا جا رہا ہے گناہ. بے پردگی کو عام کرنا ہے نا. پتہ ہے یہ مسلمان ہے، یہ ویسے تو نہیں مانے گا، اس کو پردہ تو دل کا ہوتا ہے. یعنی صدیوں سے صحابہ، اہل بیت، امہات المومنین، اولیاء کرام، دنیا میں کسی کو نہیں پتا چلا کہ پردہ کیا ہوتا ہے، اور اس کو پتا چل گیا پردہ دل کا ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے پردہ کیا ہے، حدیث بتا رہی ہے کہ کس طرح عورتوں کو اپنے لباس کو بہتر کرنا ہے، پردہ کرنا ہے، مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنی ہے. اور یہاں جناب کچھ لوگ آئے ہیلا لے کر کے پردہ موسیقی روح کی غذا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. مگر کسی طرح نارملائز کرنا ہے نا گانے باجوں کو، ناچ گانوں کو، تو کوئی نہ کوئی ہیلا، اور چل پڑتی ہے قوم پیچھے پیچھے. یار یہ بھی تو کچھ کہہ رہا ہے، پوائنٹ آف ویو تو سمجھنا، کیوں سمجھنا چاہیے بھائی؟ یعنی ہمیں پیک کر کر کے کوئی شراب سرکے کی بوتل کی لیبل لگا دے گا تو کیا وہ سرکہ ہو جائے گا؟ پلیز اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. ہمیں علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، صحیح العقیدہ عاشقان رسول علماء سے رابطے میں رہنا ہے، اور ان شیطانی ہیلوں سے اپنے آپ کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے. شیطان نے کام شروع سے کیا ہوا ہے. ہفتے کے دن حوض بھر لو، اتوار کو نکال لینا ہے، اور بندر بنا دیے گئے. اب ایک بڑا ریلیونٹ سوال، وہ سوال یہ ہے کہ جناب پچھلی قوموں کے واقعات پڑھیں تو ایک قوم لوط نے کیا کیا، ایک بدفعلی کی، ایک عمل غلط کیا، پوری قوم کو جبریل امین نے اپنے پروں پہ اٹھا کے پٹخا، تباہ و برباد کر دیا. کسی قوم نے جناب معاذ اللہ ایک گناہ کیا، آسمان سے آگ برسی، ناپ تول میں کمی کی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے، آگ برسی، پوری قوم جلا کے راکھ کر دی گئی. کسی قوم نے تکبر کیا، قوم عاد، قوم سمود، کیا ہوا کہ جناب ان کے اوپر ایسی آندھی، ایسا زلزلہ، ایسی چیخ آئی، سارے مارے گئے. دریائے نیل میں فرعون کی قوم کو غرق کر دیا گیا. پچھلی قوموں کو تو اتنے عذاب، ایک ایک دو گناہ پر. انفارچونیٹلی ابھی تو ایسا لگتا ہے سارے ہی گناہ اس قوم میں موجود ہیں. ہمارے معاشرے میں کون سا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا، جو قرآن نے جس کی سزائیں بیان کی ہیں؟ تو کسی کے ذہن میں سوال تو آ سکتا ہے کہ بھائی اس قوم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، اس امت پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اس کی دو باتیں یاد کر لیجئے. ایک تو ہم پر ہوئی ہے مہربانی کہ ہم کس کے امتی ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کے، رحمت للعالمین کے. قرآن کہتا ہے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا. یہ ہم پر کرم نوازی ہوئی ہے کہ ان کی برکت سے ہم پر یہ آسمانی عذاب نازل نہیں ہو رہے. لیکن قرآن نے یہ بھی تو کہا ہے نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک دن ضرور ان سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. آج عذاب نہیں آ رہا نا، کل جواب دینا ہے. جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو بے حیائیاں، جو برے کام، جو نعمتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، وہ ایسے نہیں نکلیں گے.
مگر علماء نے ایک اور بڑی بڑی ختم ہے، جب سے میں نے پڑھی ہے نا یہ بات، یقین کریں جس کو کہتے ہیں نا دل لرز جاتا ہے. علماء کہتے ہیں اس قوم کا، اس امت کا عذاب چہرے خسف اور مسخ نہیں ہے. پہلے کی قوموں کے عذاب کیا تھے؟ چہرے مسخ اور خسف کر دیے جاتے تھے، بگاڑ دیے جاتے تھے، خنزیر بنا دیا، بندر بنا دیا، تباہ و برباد کر دی گئی قوم. اس امت کا عذاب دل خسف اور مسخ کیے جاتے ہیں. اس امت پر عذاب کیا ہے کہ ان کے دل بگاڑ دیے جاتے ہیں، دل بدل دیے جاتے ہیں، دل برباد کر دیے جاتے ہیں. Now what is the symptoms؟ پتا کیسے چلے کہ میرا دل صحیح ہے یا اللہ نہ کرے دل پر عذاب آ چکا ہے، دل بدل دیا گیا ہے، دل بگڑ گیا ہے، مسخ ہو گیا ہے. قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی عظیم مفسر قرآن ہے، تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں اس کی 3 نشانیاں ہیں. آپ ذرا غور سے، میرے وہ بھائی جو یہاں موجود ہیں فیصل آباد میں اور جو مجھے لائیو سن رہے ہیں، سب لوگ چیک کر لیں کہ ان 3 میں سے کوئی ایک نشانی تو نہیں ہے میرے اندر. پہلی نشانی مفتی صاحب لکھتے ہیں جس کا دل بگاڑ دیا گیا، دل مسخ کر دیا گیا، وہ نشانی یہ ہے کہ اطاعت میں دل نہیں لگتا، عبادت میں دل کا نہ لگنا. اب ذرا سب غور کر لیں، کتنی بڑی تعداد ہے ہم میں سے ایسی کہ جب بھی نیکی کی بات کریں تو بوریت فیل ہوتی ہے، تلاوت کریں تو نیند آنے لگتی ہے، نماز پڑھیں تو بھاگنے کو جی چاہتا ہے، مسجد میں جانے کو دل نہیں کرتا. برائی کے اڈے پر آج انہوں نے عرفان بھائی نے یہ درس قرآن کی اب نعت خوانی رکھی ہے، ماشاءاللہ اچھے مہمان آئے ہیں. اللہ نہ کرے اگر آج اس میوزیکل شو رکھتے تو شاید دوستوں کے فون آ رہے ہوتے کہ یار ہمیں بھی نہیں بلایا ہے بھائی. نہیں آتے لوگ اللہ رسول کی بات سننے کے، یعنی اطاعت میں دل ہی نہیں لگ رہا. خود سوچیں کہ یار اگر اللہ کے ذکر میں میرا دل نہیں لگ رہا تو پھر میرے اندر کیا پرابلم آ گئی؟ کیونکہ اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. میرے دل میں چین کیوں نہیں ہے؟ اٹ مینس دیر از نتھنگ رانگ ان قرآن، میرے دل میں پرابلم ہے. اگلی نشانی وہ فرما رہے ہیں، میں علاج بھی بتاؤں گا، آگے جا کے علاج بتاتا ہوں. دوسری نشانی مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جس کا دل برباد کر دیا گیا، عذاب الہی اس کے دل پر آ چکا ہے، مسخ ہو جاتا ہے جب، تو گناہ کا خوف نہ ہونا. یعنی گناہ ہو جائے تو کوئی خوف نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پچھتاوا نہیں ہے. اور تیسری بات فرماتے ہیں کہ دل کا مسخ ہونا یہ ہے، اس کی تیسری نشانی یہ ہے کہ کسی کی موت پر عبرت نہ حاصل کرنا، موت اور جنازے دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہ کرنا. اگر ان تینوں کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے یہ تینوں تو بہت ساروں میں ہو گیا ہے. اکثر لوگوں کا یہ پرابلم ہو گیا ہے، عبادت میں دل نہیں لگ رہا. اب جس کو یہ فیل، دیکھیں سب سے پہلے اپنے آپ کو سچا جواب دینا ہے. اگر آج میرے بیان میں ہمیں اور آپ کچھ بدلنے آئے ہیں، ایک تو ٹائم بیان برائے بیان، حاضری برائے حاضری، چلو یار عرفان بھائی کو منہ دکھانا اس لیے آ گیا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یار یہ میں کیسے گوارا کروں کہ میرا دل عذاب الہی کا شکار ہو جائے، میرا دل مسخ کر دیا جائے، تو میں ان تینوں پوائنٹس پر آپ کو کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلا، اگر کوئی ایسا ہے میرا بھائی کہ اس کو واقعی یہ فیل ہوتا ہے کہ جب بھی عبادت کی بات آتی ہے، کئی بار کھڑا ہوا کہ آج 12 رکعت نفل پڑھوں گا، 2 کے بعد چھوڑ دیتا ہوں، جب قرآن پڑھنے لگتا ہوں پورا پارا پڑھوں گا، 1 رکوع کے بعد بند کر دیتا ہوں، بعد میں پڑھوں گا، کئی بار نیکی کا ارادہ کیا مگر دل ہی نہیں لگتا، تو اپنے آپ کو سچا پہلے جواب دے دے کہ یس دس از مائی پرابلم. جب تک آپ ڈائگنوس نہیں کرو گے تو علاج کیسے ہوگا؟ اگر یہ ہے نا تو میں آپ کو اس کو سولوشن بتا دیتا ہوں، اس کا انشاءاللہ حل بتاتا ہوں. اس کا حل یہ ہے، آپ میں سے کئی لوگوں کو بخار ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، جب بھی بخار ہوتا ہے ہمارا منہ کڑوا ہو جاتا ہے، ہمیں کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، اپنی پسندیدہ ڈش بھی اچھی نہیں لگتی، یہاں تک کہ طبیعت خراب ہو تو بچے بھی اچھے نہیں لگتے. بندہ کہتا ہے ان کو دور رکھو، ابھی مجھے بات نہیں کرنی، میں ریلیکس کرنا چاہتا ہوں. کیوں کہ طبیعت خراب ہے. مگر سچ بتائیں، جب اس بیماری میں ہم ہوتے ہیں تو کیا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار کھانا جاری رکھو، بلے اچھا نہیں لگ رہا، تھوڑے دنوں میں بیماری ختم ہوگی تو لذت واپس آ جائے گی، فیملی اچھی لگنے لگے گی، لائف انجوائے کریں گے، ابھی 5 7 8 دن رہے گا یہ پرابلم. بالکل ایسا ہی ہے. اگر کسی کے دل پر یہ زنگ لگ گیا ہے نا اور اس کو عبادت میں مزہ نہیں آ رہا، عبادت چھوڑ کے مت جانا، مسجد چھوڑ کے مت جانا، نیکی کی محفل چھوڑ کے مت جانا. آپ مشکل سے بیٹھیں کیونکہ ابھی اندر زنگ ہے. ایک وقت آئے گا کہ جب آپ یہ کنٹینیو کریں گے تو وہ زنگ دور ہوگا، ہر سجدہ لذت دینا شروع کر دے گا، ہر دعا میں آنسو بہیں گے، ہر محفل میں لطف آئے گا، ذکر الہی آپ کی روح کی غذا بن جائے گی. مگر کب؟ جب یہ بیماری ہٹے گی. دعا کریں اے اللہ دل صاف کر دے. اور تکلفاً مشکل، جیسے دوائی کیسے ہوتی ہے، دوائی شوق سے تھوڑی کو پی رہا ہوتا ہے، تکلیف سے پیتا ہے، انجیکشن تکلیف سے لگاتا ہے، لیکن کیوں لگاتا ہے؟ پتہ ہے یہ تکلیف تھوڑے دنوں کی ہے، یہ علاج ہو گیا تو پھر یہ تکلیف ختم، لائف اچھی ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی ابھی آپ کو اللہ رسول کا ذکر اگر کسی کو انجیکشن جیسا درد دے رہا ہے نا، اور کسی کو کڑوی دوائی لگ رہی ہے، تو چھوڑ کے مت جانا، اس کو کنٹینیو کرنا ہے. کیونکہ میں یہ گندا دل لے کر مرنا نہیں چاہتا کہ جو دل ہی مسخ کر دیا گیا ہو، جس کے دل پر جناب کس اطاعت والی بات ہی اثر نہ کرتی ہو. ایسا کیسا دل ہے میرا؟ دوسری بات فرمایا گناہ کا خوف نہ ہونا. یہ اتنا عام ہو گیا ہے. یعنی ایک تو دیکھیں، ہم سے پہلے سنتے تھے لوگ بڑے افسردہ ہو جاتے تھے، یار آج نماز قضا ہو گئی،
آج یار یہ غلطی ہو گئی, افسوس ہو گیا. یعنی گناہ ہے تو افسوس ہے نا, خوف ہے. مگر آج اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا, کروڑوں گھر ایسے ہیں کہ صبح ہوتی ہے اس گھر میں الارم بجتا ہے, کئی الارم بجتے ہیں, کسی کے اسکول کے لیے بجتا ہے, کسی کے آفس کے لیے بجتا ہے, مگر اس پورے گھر میں کسی کا بھی فجر کا الارم نہیں بجتا. پورا پورا گھر ایسا ہے جس میں ایک بندہ بھی فجر نہیں پڑتا ہے. یہ کیسا مسلمان کا گھر ہے کہ صبح ہوتے ہی اللہ کو ناراض کر بیٹھے. دا اسٹارٹ آف دا ڈے, کہتے نا دن کا اچھا آغاز کرو. یہ کیسا دن کا آغاز ہے کہ پورے گھر کی نماز قضا ہو گئی, اچھا ہو گئی, بڑا کبیرہ گناہ ہو گیا. ہاں میں آپ کو بتاؤں نماز قضا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. آپ کو کوئی کہے یہ شرابی ہے, اوہ شراب پیتا ہے, کوئی کہے جواری ہے, او لو لو جوا کھیلتا ہے, یہ ڈکیت ہے, اوہ ڈکیتی کرتا ہے. ان سب سے بڑا گناہ نماز قضا کرنا ہے. اچھا ہمارا پتہ ہے کیا فارمولا کیا, ہمیں جو گناہ اچھا نہیں لگتا نا ہمیں اس کو بڑا گناہ بنا دیا ہے. ہمیں کوئی کہے نا یار شرابی بچے سے شادی کرنی ہے, نہیں نہیں شرابی سے کون شادی کرے گا, جواری سے, نہیں نہیں میں نماز نہیں پڑھتا, کوئی بات نہیں. نماز تو سب سے بڑا فرض ہے, اور مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال ہی نماز پر ہونا ہے. اتنا نارملائز کر دیا کہ یعنی جس گھر میں کسی نے فجر نہیں پڑھی نا, وہ سارے بریک فاسٹ پہ ملے, ناشتے پہ ملے, کسی کے ماتھے پر شکن نہیں ہے, کوئی افسوس نہیں کہ آج سب کی نماز گئی. افسوس کیوں ہوگا, ظہر بھی نہیں پڑھنی ہے, ظہر کا پلان بھی یہی ہے کہ جانی ہو. Who cares؟ اتنا گناہ کو آسان کر دیا گیا, اتنا گناہ کی بے خوفی ہو گئی. یاد رکھیے احساس گناہ یہ نعمت ہے. جو بندہ گناہگار بھی ہے نا, اور اگر اس کو یاد ہے کہ میں گناہگار ہوں, میں خطا کار ہوں, میں مسٹیک کر رہا ہوں, یا اللہ معاف کر دے, وہ انشاءاللہ اس کی توبہ ہو جائے گی, کیونکہ اس کا احساس گناہ اسے لے آئے گا اللہ کے پاس. مگر جس کو احساس گناہ ہی نہیں ہے, جو سوچتا ہے میں نے کیا ہی کچھ نہیں, نماز ہی تو نہیں پڑھی, معاذ اللہ. اب ایسے کتنے گناہ ہیں. اب شادی کو دیکھ لیجیے, آج بھی میں ایک شادی کی محفل میں, ہماری کتنی شادیاں ہوتی ہیں. یعنی آپ غور کریں, مجھے بتائیں یہ شادی کی نعمت عطا کرنے والا کون ہے؟ بلکہ ہر نعمت اللہ عطا کرنے والا ہے نا. اتنی بڑی خوشی اللہ نے مجھے دی, ہمارے گھر میں خوشی دی, اور سچ بتائیں آج شادیوں میں اللہ کو ناراض کرنے میں کون سی کسر چھوڑی جاتی. ارے ہر وہ گناہ ہو رہا ہے. اور حیرانگی یہ کہ بعض اوقات تو نیک نمازی کے گھر میں شادی ہوتی ہے, اور اس کو کہو حضرت یہ کیا کر رہے ہیں, کہتا ہے کیا کریں, بچوں کو خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے, خاندان کا رکھنا پڑتا ہے, خاندان کے طریقے. کیسے آپ بندوں کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کریں گے؟ یعنی پہلے تو ہم سنتے تھے بھائی شادی میں 2-3 فنکشن ہو گئے, چلو بھائی شادی, مہندی ہو گئی, شادی ہو گئی, ولیمہ ہو گیا, ہم سمجھاتے مہندی مت کرو بھائی, نعت خوانی کر لو. مگر اب تو 1-1 مہینہ شادی چل رہی ہے. فارم ہاؤس نائٹ, تو گیمنگ نائٹ, تو ہولی نائٹ, تو کلر. اللہ اکبر, کیا ہو گیا ہے؟ آپ کے پاس پیسے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ سارے پیسے حرام میں ڈالیں گے. اس کا بہترین استعمال میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے بہت اچھے دوست تھے, اللہ نے ان کو بہت نوازا, بلکہ میرے رشتہ دار ہیں, بہت بڑی پارٹی ہے وہ بھی. ان کے بچوں کی شادی ہوئی, میں گیا, انہوں نے ایک ہی پروگرام کیا, کھانا وانا کھلایا. تو میں نے کہا ماشاءاللہ آپ نے ایک ہی پروگرام کیا, بڑا اچھا جواب دیا. کہا عبدالحبیب بھائی میں کروڑوں روپے خرچ کر سکتا ہوں اپنے بچوں کی شادی پر, مگر میرا ایک فارمولہ ہے, جب بھی اپنے بچوں کی شادی کرتا ہوں ایک ہی فنکشن کرتا ہوں, کھانا وانا کھلا دیتا ہوں. کوئی فنکشن سے مراد کھانا کھلا دیا, اور جتنے پیسے بچتے ہیں نا اس سے میں غریب بچوں کی شادیاں کروا دیتا ہوں. وہ جتنے بچے بچیاں ہیں میرے اس بچے کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ ان کی لائف اچھی کر دیتا ہے. دس از دا وے. خرچ کریں نا اچھے کاموں میں. کتنے غریب ہیں جو بیچارے, ہماری بہنیں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی, ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. ہم 1-1 کروڑ روپے گلوکار کو دے دیں گے, 1-1 کروڑ روپے کے فنکشن ایک رات کے لیے ہو رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا لٹا رہے ہیں. کیا جواب دیں؟ اچھا پھر خوف بھی نہیں. ابھی دیکھیے ہم نے کیا سنا کہ دل مسخ ہونے کی وجہ یہ بتائی کہ دل گناہ کرنے کے بعد خوف بھی نہ ہو. ارے خوف تو چھوڑے, لوگ تو انجوائے کر رہے ہیں, بلکہ شیئر کر رہے ہیں. ہم جب چھوٹے تھے نا, یہ بزرگ میری بات یاد کر لیں گے, ہم جب چھوٹے تھے نا تو ایک آواز آتی تھی کبھی کبھی نا کہ یار فلاں شادی میں لوگوں نے ناچنے والیاں بلائی ہیں. ہم کہتے تھے باپ رے باپ, اتنے برے لوگ, کہ یہ غلط کام کیا انہوں نے. یعنی اس زمانے میں یہ سن کر لرزہ طاری ہو جاتا تھا. اور اب سنا ہے کہ جناب خاندان کی لڑکیاں, خاندان کے لڑکے مل کر پہلے تو کئی دنوں تک ڈانس کی پریکٹس کرتے ہیں, اور پھر شادی میں ناچا جاتا ہے. اس میں سارا بھائی بھی بیٹھا ہے, والد بھی بیٹھا ہے, گھر والے بھی بیٹھے ہیں. یعنی آپ بے حیائی کا کام دیکھیں. اچھا پھر یہ تو حرام ہو گیا بھائی, ابھی بھی آپ نے گناہ کیا, آپ نے کیا, آپ کے خاندان کو پتا ہے نا, نہیں ابھی بھی اور بڑھانا ہے. اب اس کی ویڈیو بنائی اور اس کو ڈالا سوشل میڈیا پہ کہ دیکھو ہماری ماں بہنیں, ہمارے گھر والے مل کے کیسا ناچتے ہیں, دنیا دیکھے ہمیں. یعنی پہلے خود گناہ کیا وہ گناہ, اب دنیا کو دکھا رہے ہیں گناہ, اور اس پہ چیک کرتے ہیں کہ کس کا ڈانس وائرل ہوا, کس کی جناب ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں اس کو کس نے زیادہ دیکھا. ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور پھر ہم کہتے ہیں یار شادی کے بعد بچے خوش نہیں ہیں, شادی کے بعد اولاد نہیں ہو رہی ہے, شادی کے بعد لڑائیاں ہو رہی ہیں. یار آپ نے اس نئی خاندان کو بناتے وقت اللہ کو ناراضی میں کسر کون سی چھوڑی؟ اور یہ صرف شادی نہیں,
آپ تو شیطان کا اگر وار سمجھ لینا. یہ نوجوان پلیز میری ایک بات سمجھیے گا. آپ کو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ بات سخت لگ رہی ہوگی, میں آپ کا بھائی ہوں, میں آپ کو اور ہم سب کو آخرت کی آگ سے, جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں. ہم یہ فنکشن کس لیے کرتے ہیں؟ چند دوست راضی ہو جائیں, چند فیملی کے دوست راضی ہو جائیں, بس چند لوگوں کو راضی کرنے کے لیے. خالق کو کیوں ناراض کر رہے ہو یار؟ ساری زندگی تو آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ گزارنی ہے. اللہ ناراض ہو گیا تو ساری زندگی کے دکھ ہاتھ نہ پڑ جائیں. کتنے ایسے جن کے گھر میں معذور بچے پیدا ہوتے ہیں, ساری زندگی ماں باپ روتے ہیں. اللہ سے عافیت مانگو, یا اللہ راضی رہی ہو, میری اگلی زندگی خوشحالی والی کر دینا. تو میں یہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسی خوشی. بلکہ میں ایک بات یہ کر رہا تھا, شیطان کا وار دیکھیں. ناٹ اونلی ان دا ویڈنگ سیریمنی, وین ایور وی ٹرائی ٹو سیلیبریٹ سم تھنگ. زندگی میں جب بھی ہم خوشی بناتے ہیں نا, اللہ نعمت دیتا ہے تو خوشی مناتے ہیں نا. ہر خوشی میں بندہ رب کو ناراض کر رہا ہے. اولاد کون دیتا ہے؟ اولاد کی برتھ ڈے پہ کیا ہو رہا ہے؟ کون سا میوزک کا کام, کون سا حرام کام جو نہیں ہو رہا. کاروبار کون دیتا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. کاروبار کی اوپننگ سیریمنی پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ پلازا بنا رہا ہوں بھائی, شاپنگ سینٹر کی اوپننگ ہے, کیا ہو رہا ہے؟ ناچ گانے میوزک. اچھا گھر کون دیتا ہے؟ اللہ. نئے گھر کی اوپننگ, ماشاءاللہ یہ بھی تو اوپننگ ہے گھر کی, مگر نئے گھر کی اوپننگ پہ بھی غلط. یعنی ہر وہ کام جو رب دے رہا ہے, ہر نعمت پر اللہ کو ناراض ہم کر رہے ہیں, اور عقل نہیں آ رہی کہ کر کیا رہے ہیں. میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے, وہ کیسی خوشی ہے کہ میں راضی, میرے گھر والے راضی, اور خوشی دینے والا مولا ناراض. یہ بنتی ہے خوشی. خوشی یہ ہے کہ میں بھی راضی, میرے گھر والے بھی راضی, اور خوشی دینے والا میرا مالک بھی راضی. اور اس نے وعدہ کیا ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. آپ اگر چاہتے میری نعمتیں ملٹیپلائی ہو, میرا کاروبار آگے بڑھے, میری شادی خوشحالی والی شادی ہو جائے, میرا خاندان خوش باش رہے, تو شکر ادا کریں, نافرمانی نہ کریں, صدقہ خیرات دیں, اور غریبوں کی مدد کر دو. پھر دیکھیں اللہ, ان کی دعائیں شامل ہوں گی, آپ کی خوشیاں ڈبل ملٹیپلائی ہوتی چلی جائیں گی. یہ شیطان کا وار ہے ہم پر کہ ہماری خوشیوں کو برباد کرنا چاہتا ہے. وہ ہر خوشی میں اللہ کو ناراض کروا دیتا ہے ہم سے. تو دوسرا دل خسف ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کہ گناہ پر خوف نہ ہونا. گناہ ہو جائے معافی مانگے, آنسو بہائیں. ہم گناہ گار ہیں, ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں, مگر اچھے گناہ گار حدیثوں میں فرمایا کہ جو توبہ کر لیتے ہیں, جو معافی مانگ لیتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے اب روز 70 بار استغفار کرتے تھے. ایک روایت کے مطابق 100 بار استغفار. کون؟ جن کے صدقے میں نے اور آپ نے بخشوایا جانا ہے انشاءاللہ. ہمارے آقا کی شفاعت سے ہم تو جائیں گے جنت میں. وہ 100 بار استغفار کریں, اور میری زبان پر ایک بار دن میں معافی نہیں آتی, کیونکہ خیال ہی نہیں ہے نا میں گناہ گار ہوں. پہلے یہ تو لائیں اندر کے میں کتنا برا ہوں. تو وہ دل اچھا نہیں جس میں گناہ کا خوف نہ ہو, اور یہ گناہ پروموٹ نہ کریں پلیز. میرے اپنے گناہ پہلے ہی بہت ہے, میں کیوں لوگوں کو گناہ اپنے بتاؤں؟ میں کیوں اس گناہ کو لوگوں کو بھی اس گناہ پہ لگا دوں یار؟ اپنی تو معافی مانگ لوں پہلے. سوشل میڈیا پر اب تو نیا ایک فینومینا بن گیا ہے. لوگ کہتے ہیں بنا مشہور آدمی وہ ہے, کامیاب وہ ہے, اس کے اتنے فالوور ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے یوٹیوبر بن گئے, چھوٹے چھوٹے گھر میں جناب اب ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا سافٹ ویئر آ گیا. بھائی میرے اتنے فالوور, اتنے میرے ویو. بھائی یہ دیکھو کہ آپ کے ویوز حرام چیز کے ذریعے ہیں یا حلال کے ذریعے ہیں. میں تو الحمدللہ ملتا رہتا ہوں, بعض اوقات ناراض بھی ہو جاتے ہیں مجھ سے سوشل میڈیا انفلوئنسر. میں پھر لائیو کہہ رہا ہوں آپ کو, اگر آپ کے ملینز کروڑوں ویوز ہیں, یہ دیکھ لو یہ کروڑوں ویوز حرام کے ہیں یا حلال کے ہیں. اگر تمہارے ناچ گانے, تمہاری بے حیائی, تمہارے جھوٹ پر تمہیں ویوز مل رہے ہیں, دنیا سے چلے جاؤ گے, یہ ویڈیو چلتی رہے گی, کہیں قیامت تک مارنا پڑتی رہے. کیا کرنا ہے ان ویوز کا یار؟ ہیں حلال بات. اگر واقعی سوشل میڈیا پہ بات کرنی ہے تو کوئی اچھی بات کر لیں, صدقہ جاریہ والی بات. بے شک 5 لوگ دیکھیں, ان 5 کا ثواب آپ کو ملے گا. اور دعوت اسلامی نے تو یہ متھ بھی بریک کر دی ہے کہ لوگ کہتے ہیں نیگیٹو بات کرو تو وائرل ہوتی ہے. آج دیکھیں دعوت اسلامی کے ویوز بعض اوقات ملینز میں ہمارے کلپس جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ جب سچی بات کریں, ستھری کریں, تو آج بھی لوگ دیکھنے والے ہیں. لیکن انشاءاللہ اللہ قبول کرے, اگر قرآن و حدیث کی صحیح بات کسی نے کی ہے اور اس کے کروڑ ویوز بھی ہیں, انشاءاللہ ہر ویو پر اس کو جنت کی ایک نیکی ملے گی انشاءاللہ. وہ دنیا سے چلا بھی گیا تو لوگ دیکھتے رہیں گے, اسے ثواب ملتا رہے گا. ایسا کام کرو نا بھائی. لیکن دماغ نہیں بھائی, شیئر کریں گے, لائک کریں گے, آگے بڑھائیں گے, غلط کام کر کے آگے بڑھائیں گے. گناہ کا خوف دل میں بٹھائیں, ہم نے مرنا ہے. اور جو تیسری بات دل خسف ہونے والی, وہ کیا ہے کہ موت سے عبرت نہ پکڑنا. آس پاس سے جنازے اٹھ رہے ہیں, آس پاس سے. ویسے اگر ایک ہاتھ اٹھائیے, اس پورے مہینے میں آپ میں سے کس کو کسی نہ کسی جنازے کی خبر ملی ہو؟ ایک مہینے کے اندر, صرف اس ایک مہینے میں آپ میں سے کس کو جنازے کی خبر ملی ہے؟ ذرا پیچھے دیکھیں, تقریباً سب کے ہاتھ اٹھے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے جس کو خبر نہ ملی ہو جنازے کی. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ سے فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں, ہل گیا, میں خود ہل گیا. اللہ نے بہت نوازا ہے ان کو, اربوں کروڑوں اربوں پتی لوگ ہیں. 23 سال کا نوجوان, کوئی پریئر بیماری نہیں, کوئی بڑا بیماری کا بیک گراؤنڈ نہیں, بخار آیا اور 2-3 دن کے اندر دنیا سے چلا گیا. آپ بتاؤ یار, والد موجود تھا گھر میں, مگر بیٹا میں نے شادی بولے اس دسمبر میں شادی تھی اس کی,
ہیں ساری پلاننگ بیرون ملک پڑھتا تھا وہ, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, میں دعا کر کے آیا ہوں, مجھے ہمدردی ہے اس خاندان سے, مگر سبق کب لیں گے یار؟ آپ میں سے اور یا کئی وہ ہوں گے جو 23 سال سے بڑی عمر کے ہیں, مجھ سے اور آپ سے چھوٹا چلا گیا نا, اس کا مطلب میں بونس میں ہوں, میری کبھی بھی باری آ سکتی ہے. میں کیوں یہ سوچ رہا ہوں وہ چلا گیا میں نہیں جاؤں گا. میں پچھلے جمعے قبرستان گیا تو میں نے اتنی قبر دیکھی. اتنی قبر کس کی ہوتی ہے؟ بچے کی. بچے بھی جا رہے ہیں, نوجوان بھی جا رہے ہیں, بزرگ بھی جا رہے ہیں, آس پاس سے لوگ جا رہے ہیں. میں یہ کیوں نہیں سمجھ رہا کہ میری باری بھی ایسی آنی ہے. اچھا ایک شعر بچپن سے سن رہے تھے, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. لیکن یہ جو پل کی خبر نہیں ہے نا, یہ اب تو وٹنس ہونا شروع ہو گئی. پہلے سنتے تھے, اب تو دیکھنے میں. اور آپ کیسے CCTV فوٹیج دیکھی ہوگی آپ نے, سوشل میڈیا پہ سب آ گیا کہ بیٹھے بیٹھے بندہ گرا اور مر گیا, کام کرتے کرتے کمپیوٹر پہ گرا اور انتقال ہو گیا, تقریر کرتے کرتے. ماشاءاللہ کچھ ایسے بھی علماء تھے درود پاک پڑھتے پڑھتے دنیا سے گئے, لیکن کیسے گئے؟ کرکٹر, فٹ بالر جناب اسپورٹس کے میدان میں گر رہے ہیں اور انتقال ہو جاتا ہے. یار اسپورٹس مین تو فٹ ہوتا ہے, کولیسٹرول بھی نہیں ہوتا, وہ تو بڑا دوڑتا بھاگتا محنت ورزشی. یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے چلا گیا؟ یہی بات ہمیں سیکھنی. یعنی اب تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, پل کی خبر نہیں. ایک سیکنڈ پہلے اس بندے کو نہیں پتا کہ اگلے سیکنڈ میں دنیا سے جا رہا ہوں. اتنا باریک فرق ہے زندگی اور موت میں. پھر ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ پھر کیوں عبرت نہیں پکڑ رہے؟ وہ بندہ کیسے حرام کما سکتا ہے؟ وہ بندہ کیسے کسی پر زیادتی کر سکتا ہے جس کو پتا ہے مجھے آج کا نہیں پتا میں دنیا میں بستر پر سوؤں گا یا قبر پر سوؤں گا؟ خدا را عقل مند وہ ہے, وہ ایسے جیے کہ میں آج بھی مر سکتا ہوں. آپ کو کوئی کہے جناب آپ کو کبھی بھی فون آئے گا, ایئرپورٹ پہنچنا ہے, آپ کی فلائٹ کبھی بھی ہو سکتی ہے, ارجنٹ. عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ پاسپورٹ جیب میں رکھے گا اور بیگ گاڑی میں رکھے گا, اپنے ساتھ رکھے گا. یار کبھی بھی فون آئے گا تو گھر کہاں جاؤں گا بیگ لینے, پاسپورٹ لینے؟ ایسے ہی نا. وہاں سے تو فون آئے گا کہ فلائٹ کب ہے, یہاں سے تو فون بھی نہیں آنا. تو عقل مند کون ہے کہ پاسپورٹ جیب میں رکھے؟ ہاں, قبر کا پاسپورٹ, ایمان کا پاسپورٹ, اللہ کی رضا والا پاسپورٹ جیب میں رکھے کہ اگر آج بلاوا آ گیا تو کلمہ پڑھتے پڑھتے چلا جاؤں گا. انشاءاللہ قبر میں جاؤں گا تو میرے اللہ بھی راضی, میرا رب بھی راضی ہوگا, میرے حبیب علیہ السلام بھی راضی ہوں گے. ایسی زندگی گزارے نا. مگر ہے ہی نہیں احساس. 5 سال بعد کیا کرنا ہے, 10 سال بعد کیا کرنا ہے. یار ابھی یہ فیکٹری لگائی ہے نا تو بس 15 سال اتنے ہو جائیں گے, پھر ایک اور لگا لیں گے. گھر بناتے وقت بلڈر کو بلا کے کہتے ہیں یار ایسی بنیاد ڈالو 70-80 سال تو یہ گھر مضبوط رہے. یار قبر کی بنیاد ڈالی کہ نہیں, پتہ نہیں اس گھر میں کتنے سال رہو گے, وہاں تو جانا ہی جانا ہے. تو چند باتیں میں نے آپ کو عرض کر دی ہیں. اللہ کرے کہ کچھ لوگ بھی میرے میسج لے جائیں گے تو میرے لیے شاید یہ میری بھی مغفرت. اللہ مجھے بھی توبہ کی توفیق عطا. باتیں بڑی بڑی ہم کرتے ہیں, اللہ کرے دل سے یہ باتیں ہم سمجھیں. اور یہ باتیں جو ہے نا دل خسف والی, یہ ڈراتی ہیں کہ کہیں دل پر عذاب تو نہیں آ گیا. نہ شرمندگی ہو رہی ہے, نہ گناہ کا خوف ہے, نہ کوئی مرتے وقت عبرت ہے. یار بس ابھی جنازہ پڑھ کے آ رہا ہوں, فنکشن میں آ رہا ہوں, جنازہ پڑھ کے فنکشن کی ٹائم دے رہا ہے. یعنی اس کو احساس نہیں ہے کہ یار کوئی چلا گیا تم بھی جانے والے ہو. تو عبرت لیں, توبہ کریں. ابھی تو بڑا کمال کا مہینہ آنے والا ہے, اللہ کو راضی کرنے والا. یقین کریں رمضان مل گیا نا, ہم تو دعا پہلے یہ کریں یا اللہ خیر سے رمضان سے ملا دینا. ہماری لاٹری لگ جانی ہے انشاءاللہ. وہ تو رحمتوں کی برسات ہے نا اس کے اندر, مگر اس میں بھی اگر کوئی اللہ کو راضی نہ کر پایا تو وہ اپنے بارے میں سوچے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ان باتوں کو یاد رکھیے, عمل کیجیے. ایسی آخرت کی یاد دلانے والی باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. آیا کریں اجتماع میں, ہمارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو, مدنی چینل کو فالو کریں تاکہ ایسے بیان مزید سنیں گے تو دل پر اثر ہوتا رہے گا, ہم بھی بدل جائیں گے انشاءاللہ. اور پھر ساتھ عرض یہ ہے کہ دعوت اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی عظیم الشان آرگنائزیشن ہے, 150 سے زیادہ ملکوں میں اپنی بات پہنچا چکی ہے, اپنا پیغام پہنچا چکی ہے. ہمارے 19,000 سے زیادہ مدرسے ہیں, جامعات ہیں, جہاں تقریباً 5 لاکھ کے قریب بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, درس نظامی کر رہے ہیں. تقریباً 7.25 لاکھ کے قریب بچوں نے یا تو ناظرہ پڑھ لیا ہے, یا حفظ قرآن کر لیا ہے, یا درس نظامی کر لیا ہے. اس امت کو ہزاروں لاکھوں علماء اور حافظ دعوت اسلامی دے رہی ہے. 7,000 کے قریب مساجد دعوت اسلامی دنیا بھر میں بنا چکی ہے. اور اتنے بڑے دینی نیٹ ورک کے ساتھ, جبھی میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا تھا, سوشل میڈیا پہ 7 کروڑ سے زیادہ فالوورز ہیں اللہ کی رحمت سے. مدنی چینل کے ذریعے 3 زبانوں میں دین متین کی خدمت ہو رہی ہے. اور پھر اتنے سارے کاموں کے بعد ویلفیئر کے کام جس پیارے انداز میں ہو رہے ہیں. 2 دن پہلے میں لاہور میں تھا تو لاہور میں 2 کلینکس کا افتتاح ایک ہی دن میں ہوا. آج آپ کے شہر فیصل آباد میں ایک ایسے اسکول کا افتتاح میں نے کیا, دارالمدینہ کا, جہاں یتیم بچوں کی فری آف چارج انشاءاللہ تعلیم بھی ہوگی, ان کی اکموڈیشن بھی ہوگی, ان کو بورڈنگ بھی دی جائے گی. تو ماشاءاللہ فلاحی کام بھی دنیا بھر میں ہو رہے ہیں. تو اتنا بڑا کام جو تحریک کر رہی ہو, ہمیں اس کا ضرور ساتھ دینا چاہیے. اور اربوں روپے کے دعوت اسلامی کے اخراجات ہیں. آپ اگر تھوڑا سا بھی جس کو کہیں کہ لاجیکلی باتوں کو سمجھنے والے ہیں, تو جس کے 20,000 مدرسے ہوں, میں بچوں کی بات نہیں کر رہا, 20,000 مدرسے ہوں اور 5 لاکھ کے قریب 5.5 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹس ہوں, تو اس کے نیٹ ورک کے اخراجات کتنے ہوں گے؟
میں ابھی آج ہی بات کر رہا تھا، صرف فیصل آباد ڈویژن میں دعوت اسلامی کا جو کام ہے ماہانہ 11 کروڑ روپے کے اخراجات ہیں، مہینے کے 11 کروڑ، تو آپ اندازہ کریں کہ پورے پاکستان کے کتنے ہوں گے۔ تو میری گزارش ہے کہ اپنے ڈونیشن میں، اپنی زکوٰۃ میں اپنی دعوت اسلامی کو ضرور ساتھ دیں۔ اللہ کریم آپ سب کو خوب برکت عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بار پھر شیخ عرفان بھائی اور جناب نوید صاحب، ان دونوں کو مبارکباد بھی پیش کروں گا، اور دونوں فیملیوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے۔ جن بچے بچیوں کی شادیاں ہونی ہیں اللہ سب کو اچھے اور نیک رشتے عطا فرمائے۔ یہ میرے نوجوان جو ہے ایک آج نیت کر جائیں کہ میں نے انشاءاللہ اب جو ہے ایسی خوشی منانی ہے، آپ خود اسٹینڈ لے لیں کہ میں نے اپنی شادی ایسے کرنی ہے کہ میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ ہاں بس آپ یہ پلان کر لیں کہ جب بھی خوشی مناؤں گا میں رب کو ناراض نہیں کروں گا۔ جس دن یہ فارمولہ آپ نے سیکھ لیا، آپ دیکھیں آپ کی خوشیاں ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائے۔ اسلام کھانے پینے کو تھوڑی منع کرتا ہے، آپ دعوت کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشیاں منائیں، باؤنڈری میں رہ کر اسلام کی بالکل انجوائے کریں، لائف انجوائے کریں۔ ایسا تھوڑی ہے کہ جو گناہ نہیں کرتے ان کی لائف مزیدار نہیں ہوتی، لائف وہی مزیدار ہے جس میں رب راضی ہے، کیونکہ اللہ راضی ہوتا تو اور خوشیاں ڈال دیتا ہے، اور برکتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام ہوگا اور پھر دعا کریں۔